मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हजरात सूरह निसा सुन रहे हैं और सूरह निसा की आयत नंबर 34 एक ही आयत आप हजरात के सामने पेश की गई है। इस आयत से पहले जो कुरान करीम का दर्स और पैगाम आपने सुना था वो इस बात को लेकर था कि तुम किसी ऐसे अम्र की तमन्ना मत किया करो जिसमें अल्लाह ताला ने बाज़ों को बाज़ों पर फौकियत बख्शी है। मर्दों के लिए उनके आमाल का हिस्सा साबित है और औरतों के लिए उनके आमाल का हिस्सा साबित है, और अल्लाह ताला से उसके फजल की दरखास्त किया करो। बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानते हैं, और हर ऐसे माल के लिए जिसको वालिदैन और रिश्तेदार लोग छोड़ जावे हमने वारिस मुकर्रर कर दिए हैं, और जिन लोगों से तुम्हारे अहद बंधे हुए हैं उनको उनका हिस्सा दे दो। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर मुत्तला है। ये पिछला सबक था। आज के सबक में कलाम पाक की वो आयत जिसमें औरतों के मुताल्लिक ये बयान किया जा रहा है कि मर्द हजरात जो है औरतों पर हाकिम है। किसी भी सल्तनत को, महकूमियत को या किसी भी दुनिया के महकमे को चलाने के लिए जिम्मेदार का होना बहुत जरूरी है। बादशाहत को चलाना है तो उसके लिए बादशाह चाहिए, किसी महकूमियत को चलाना है हाकिम चाहिए। इसी तरीके से कोई भी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, आपको कारखाना हो तो कारखाने के अंदर भी एक जिम्मेदार होता है, रहा दीनी एतबार से हो या दुनियावी एतबार से हो, जिम्मेदार का होना जरूरी है। जिसमें जिम्मेदार नहीं होता उसमें काम सही नहीं चला करता। घर में भी एक जिम्मेदार का होना जरूरी है, और सबसे अच्छी जिम्मेदारी अगर कोई निभा सकता है घर के अंदर खानादारी में, अवाइली निजामात में, तो वो मर्द है। क्योंकि मर्द को अल्लाह ने अकल भी पूरी दी है और समझदारी भी पूरी दी है। औरत के मुकाबले में पूरी है। औरत को आधी अकल दी है और आधी समझदारी दी है। लेकिन अफसोस सद अफसोस ये आज हमारे घरों के अंदर जिम्मेदार जो है वो औरत है। इस वजह से हमारे घरों का निजाम दरहम बरहम हो रहा है। ना दुनियावी एतबार से हम कामयाब हैं, ना दीनी एतबार से कामयाब। देख लीजिए, अंदाजा कर लीजिए आप। और जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं कह रहे हैं कि अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा, कि मर्द हाकिम है औरतों पर, और उल्टा क्या हो रहा है, औरतें हाकिम है मर्दों पर। शादियों के एतबार से ले लीजिए, घरों किसी भी एतबार से ले लीजिए, और याद रखो कुरान भी इस बात को कह रहा है, और हमारा भी तजर्बा है, अगरचे उम्र इतनी नहीं है, आपकी तो बहुत सारी उम्र हो गई है। जिन घरों के अंदर औरतें जिम्मेदार हैं वो घर आज सही नहीं है, और जिन घरों के अंदर जिम्मेदारी मर्द के हाथ में है, अल्हम्दुलिल्लाह वो घर फूल रहे हैं, फल रहे हैं हर एतबार से। उन घरों के बच्चे भी अच्छे हैं, उन घरों के हर एतबार से सब अच्छे हैं। कलाम पाक ये बताना चाहता है कि अल्लाह ने घर की जिम्मेदारी मर्द को दी। क्यों दी है, उसकी दो वजह बयान की है कुरान ने। एक तो ये वजह ये बयान की है कि मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर फजीलत दी, और फजीलत का अंदाजा आपको पिछले सबक में मालूम भी हो गया था कि वला ततमन्नू मा फज़्ज़लल्लाहु बि बाज़िकुम अला बाज़, कि ऐसे अमर की तमन्ना मत करो जिसमें अल्लाह ने जिसको किसी को फजीलत दी है, यानी किसी का कोई मर्द हो गया, कोई औरत पैदा हो गई तो वो ये तमन्ना मत करे कि अब मैं मर्द बन जाऊं। जो अल्लाह ने नबी उतार दिए हैं, अब कोई आदमी दुनिया के अंदर ये तमन्ना करे मैं नबी बन जाऊं, नहीं, नबूवत का दरवाजा बंद है। तो किसी ऐसे अमर की तमन्ना मत करो जो तुम्हारे अब वो कब्जे में नहीं है और अब वो हो नहीं सकता है। हाँ, अमल के एतबार से तमन्ना करो कि अल्लाह मुझे इससे ऊपर अब फजीलत दे दे। तो यूं फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजीलत दी है मर्दों को औरतों पर, किस एतबार से कि मर्द को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समझदारी भी पूरी दी है, अमल के एतबार से भी पूरा किया है। कि महीने के अंदर अगर नमाज मर्द 5 वक्त की पढ़ रहा है तो वो पढ़ रहा है, औरत को 5 दिन 10 दिन उसको नमाज नहीं है, तो अमल के एतबार से बढ़ गया मर्द, बढ़ा नहीं बढ़ा।
قرآن پڑھ رہا ہے تو پورے مہینے پڑھ رہا ہے, پوری زندگی پڑھ رہا ہے. عورت کے لیے بیچاری کے لیے 5 دن 10 دن, اور بچہ پیدا ہو جائے تو مہینہ بھی ہو جاتا ہے جس میں نماز نہیں اور قرآن نہیں. سمجھداری کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے, اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ مرد کو اللہ رب العزت نے پوری عقل دی ہے اور عورت کے اندر آدھی عقل رکھی ہے مرد کے مقابلے میں. چاہے عورت کتنی بھی سمجھدار ہو لیکن مرد کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ. دوسری فضیلت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ کی ہے کہ مرد حضرات جو ہے مہر میں, نان و نفقے میں, کپڑے میں, دوا میں, دارو میں, ہر اعتبار سے جو خرچ کرتے ہیں وہ مرد کرتے ہیں, عورت نہیں خرچ کرتی. تو مال کے اعتبار سے جو خرچ کیا جا رہا ہے, مردوں کا محنت کی مزدوری کی جو کمائی ہے وہ عورتوں پر خرچ کی جا رہی ہے, اس اعتبار سے بھی فضیلت ہے. اور دوسرے کہ عمل کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے جو جانکاری مرد کو ہے وہ عورت کو نہیں ہو سکتی. تو یہ 2 وجہ سے مرد جو ہے گھر کی ذمہ داری لے گا, اس کے سپرد سونپی گئی ہے. اسی کو قرآن نے بیان کیا, الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم ہیں عورتوں پر, بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس سبب سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. آپ اس بات کو دھڑلے سے کہہ سکتے ہیں کسی کے سامنے کہ مرد ذمہ دار ہے عورتوں کا, مرد حاکم ہے, عورت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کو آپ کہو کہ اس وجہ سے کہ مرد جو ہے علم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے عورت سے بڑھا ہوا ہے, اس وجہ سے. دوسری وجہ بیان کی وہ بما انفقوا من اموالہم, اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں مہر میں, نان و نفقے میں, روٹی میں, ٹکڑے میں, کپڑے میں, سکنے میں. گھر بنا کر دے رہا ہے مرد دے رہا ہے, کپڑے لا کر دے رہا ہے مرد دے رہا ہے, کھانے کے لیے انتظام کر رہا ہے مرد کر رہا ہے, ہر اعتبار سے. فرمایا آگے فرمایا فالصالحات قانتات. اب آگے جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو بہت سمجھنے کی بات ہے. آج ہر گھر کے اندر لڑائی ہے, میاں بیوی کی جو لڑائی چل رہی ہے نا, اس کو آج قرآن سے سمجھو کہ کس طریقے سے آپ اپنی عورت کو سمجھا سکتے ہیں. ہم تو کیا کرتے ہیں, اٹھایا ڈنڈا اور مار پیٹ کر دی, اور پھر کیا ہوتا ہے, اور پھر کورٹ کچہریاں ہیں. یہی تو ہو رہا ہے. قرآن کے اعتبار سے کوئی زندگی نہیں گزار رہا ہے. نہیں تو قرآن کریم نے سبق دیا ہے, درس دیا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو کس اعتبار سے, اگر وہ فرما بردار ہے تو اللہ نے اس کی بہت بڑی فضیلت رکھی ہے. حدیث شریف میں آیا, اگر کوئی عورت, یہاں 2 عورتوں کا ذکر فرمایا, ایک عورت وہ ہے جو مرد کی فرما بردار ہے, اور ایک عورت وہ ہے, ایک قسم عورتوں کی وہ ہے جو مرد کی بات کو نہیں مانتی. جو مرد کی بات کو مانتی ہے اس کے بارے میں قرآن نے اور حدیث نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایک تو اللہ رب العزت اس عورت کی مدد فرماتے ہیں, اس کے کاموں میں جو بھی وہ چاہتی ہے اس کی اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں. جو مرد کی فرما بردار ہوتی ہے, جو عورت ہے, اس کی اللہ مدد فرماتے ہیں. بچوں کے اعتبار سے, گھر کے اعتبار سے, جو سوچتی ہے اس سوچ میں اللہ رب العزت اس کی فرما برداری کرتے ہیں, اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں, اس کو توفیق بخشتے رہتے ہیں, اس کو سمجھداری آتی رہتی ہے. ایک تو یہ. دوسری قسم عورتوں کی وہ ہے جو مرد کی بات کو, اپنے شوہر کی بات کو مانتی نہیں ہے. تو ماننے والی کے لیے فضیلت یہ ہے, حدیث شریف میں آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار اور مطیع ہے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں سمندر کی مچھلیاں, ہواؤں میں اڑنے والے پرندے, دریاؤں میں رہنے والے جانور, اور فرشتے آسمانوں میں, اور جنگلوں میں خوخار درندے اس عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت جو عورت اپنے مرد کی, اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے. کن چیزوں میں؟ ایسا نہیں کہ وہ کہنے لگا تو آدھے کپڑے پہن کر بازار میں چلا رہا, آج میرے ساتھ برقع نہیں اوڑھنا, آج شادی میں جانا ہے. ان چیزوں میں فرما برداری نہیں ہے شوہر کی, پھر نہیں مانی جائے گی. مرد کہتا ہے نماز نہ پڑھ, تو قرآن پڑھتی ہے, قرآن نہ پڑھ, ان چیزوں میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی. جن چیزوں میں وہ حکم دیتا ہے, شریعت کا کوئی حکم اس میں نہیں اٹک رہا ہے, ان چیزوں میں, وہ گھریلو اعتبار سے ہو, وہ کہتا ہے کہ نہیں وہاں نہیں جانا تو نہیں جانا ہے, جس اعتبار سے وہ حکم دیتا ہے اس میں فرما برداری. اللہ کے حکم کے سامنے اگر اس کے شوہر کا حکم ٹکراتا ہے تو اللہ کی بات مانی جائے گی, شوہر کی بات ٹھکرا دی جائے گی. یہ ایک اصول ذہن میں رکھنا ہے. لیکن آپ سوچتے ہیں کہ آپ لوگ مرد ہیں, آپ کو سمجھایا جا رہا ہے, سمجھانا تو یہ عورت کو تھا, لیکن آپ نے عورتوں کا انتظام ہی نہیں کیا تفسیر سننے کا, نہیں تو آج وہ کتنا بڑا سبق لے کر جاتی.
تمہیں گھر سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی توتے کی طرح. انشاءاللہ آج اس سبق سے, قرآن کریم کے اس پیغام سے, آدھی وہ بیچاری صحیح ہو جاتی, لیکن تم نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا. ان کے اپنی اپنی فکر ہے, ان کی کوئی فکر ہی نہیں. جتنے چاہے پیسے شادیوں میں خرچ کر لو, اس میں خرچ کر لو, لیکن ایک ذرا سا انتظام عورتوں کے لیے اگر ہو جائے, رات میں جو ہے نا پہلے چل رہے ہیں, ان میں شادیوں میں جا رہی عورت, اور اگر تفسیر کی بات آ جائے, کس دین کی بات آ جائے, نہیں رات ہے محلے میں جانے کے لیے, اب وہ رات اس کے لیے اب کیسے دین کی بات سن سکتی ہے؟ ارے رات ہے, رات میں عورت کا باہر نکلنا کیسا صحیح ہے؟ اب یہ بات ہٹ گئی. اور جب کوئی شادی کی بات آتی ہے کہ رات میں پروگرام ہے, پھر پورا گھر, مرد کہیں بیٹھے ہوئے, عورتیں کہیں گھوم رہی ہیں. یہ آج ہماری یہ ذمہ داری, اور وہ بات سمجھ لیجیے, اب جو ہماری ذمہ داری گھر میں نہیں ہے تو اس لیے ان کی چلے گی, انہی کی چلے گی. تو اس لیے میرے بھائیوں, ان کے لیے انتظام. یہ سورہ نساء ان کو سنانے کی صورت تھی. سورہ نساء کا معنی ہے یہ عورتوں کی صورت. آپ لوگ سن کر چلے جاؤ گے ایسے ہی, پھر آ جاؤ گے گھر سے, کیا فائدہ؟ آپ انہیں سمجھاؤ گے تو انہیں کہیں گے تم تو روزانہ یہی سمجھاتے ہو آ کر کے. لیکن اگر وہ تفسیر میں کہیں بھی سنتی آج بیٹھ کر کے, الحمدللہ, اور اگر ریکارڈ ہو رہا ہے, اگر آپ اسے سنا دیں گے نا گھر میں, اللہ کے فضل سے بہت فائدہ ہوگا ایسی بات میں. کیونکہ عورت جتنا اثر لیتی ہے دین کی باتوں کا, اتنا مرد نہیں لیتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک قسم عورتوں کی یہ ہے جو فرما برداری کرتی ہے, تو اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے. استغفار کرتے ہیں اس کے لیے, سمندر کی مچھلیاں, ہوا میں اڑنے والے پرندے. جب اللہ کی ساری مخلوق اس کے لیے مغفرت کر رہی ہے, تو اللہ نے تو حکم دیا ہے انہیں, اللہ مغفرت فرما دیں گے. دنیا کے اندر, آخرت میں اس کی مغفرت ہو گئی, اور دنیا میں اس کے لیے اللہ کا اعلان قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی مدد فرمائیں گے. تو ایک قسم تو وہ ہے. ایک قسم وہ ہے عورتوں کی جو بات کو نہیں مانتی ہے, نافرمانی کرتی ہے اپنے شوہر کی, اسے غم میں رکھتی ہے, اسے دکھوں میں رکھتی ہے, ساری زندگی وہ روتا رہتا ہے گھٹ گھٹ کر کے, کما کر بھی لاتا ہے, اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے, لیکن گھر میں آ کر کے اسے سکون نہیں ہے. اس کے بارے میں قرآن نے یہ اعلان کیا ہے کہ 3 باتیں اس کے سامنے. سب سے پہلے اسے سمجھاؤ. سب سے پہلے کیا کرو؟ اسے پیار سے, محبت سے سمجھاؤ. شروع میں مارنا دھارنا نہیں ہے, اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرو, نصیحت کرو. نہیں ایسا نہیں چلا کرتا گھر, ایسا نہیں ہوا کرتا, بچوں کی ایسی دیکھ بھال نہیں ہوا کرتی ہے. جس اعتبار سے بھی تم اپنی اچھی سے اچھی اعتبار سے تم اسے پیار محبت میں جو سمجھا سکتے ہو, اس سے سمجھاؤ. اگر اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی سمجھانے سے, تو قرآن کا دوسرا پیغام یہ ہے, قرآن کا دوسرا پیغام, اللہ کہتے ہیں کہ تم پھر اس کا بستر الگ, اپنا بستر الگ کر لو, اس کے پاس نہ لیٹو, وہ الگ لیٹے. گھر نہ بدلو, گھر چھوڑ کر نہیں جانا, اسے اکیلی چھوڑ کر کہ میں تیرے سے ناراض ہوں اور گھر سے باہر سو رہا ہے, اب خطرے میں. صرف بسترے کی بات ہے کہ بستر الگ کر لو اپنا. یہ ایک اس کے لیے تنبیہ ہے. اور واقعی ایک بات ہے, اگر عورتوں سے, اپنی بیوی سے بستر الگ کر کے آپ سو گئے نا, یہ تجربے کی بات ہے کہ انشاءاللہ وہ جو ہے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے گی, کہے گی نہیں جی ایسا نہیں ہونے کا. اگر وہ سمجھدار ہوگی, کچھ اسے گھر بسانا ہوگا. حدیث شریف میں آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا جی ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہماری بیویوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یوں فرمایا کہ تم جو کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ. یہ ہماری بیوی کا ہمارے اوپر حق, جو ہم کھائے وہ ہم انہیں کھلائیں. ایسا نہیں کہ ہم ہوٹل میں کھاتے پیتے, یہ بات پہلے بھی آئی تھی, اور گھر میں وہ بیچاری چٹنی اور دال سے کھا رہی ہے. اگر ہم ہوٹل میں کھاتے ہیں تو اس کے لے کر آنا, نہیں تو پھر گھر آ کر کھانا ہے لا کر کے. یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر. دوسرے, آج یہ ہو رہا ہے کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ اپنے دوستوں میں بڑھیا پارٹی کر رہے ہیں, اور بیچاری وہ گھر میں جو دال آلو بن رہے ہیں انہی کے ساتھ ٹکریں مار رہی ہے. اب وہ گھر آ کر کہتا ہے تو میں تو کھایا ہوں, بس تو ہی کھا لے. اب یہیں سے لڑائی شروع ہو گئی. اب نفرتیں اس کے دل میں آنی شروع ہو گئی کہ یہ تو میری چاہت اس کو نہیں, اگر یہ ہوتی تو میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر آتا. ایک دوسرا پیغام کیا ہے؟ یوں فرمایا کہ تم جو پہنو انہیں بھی پہناؤ. اگر آپ نے 500 روپے کا جوڑا لیا ہے تو انہیں بھی پہناؤ. ایسا نہیں کہ وہ باپ کے گھر سے پہن رہی اور تو اپنی کمائی سے پہن نہیں. اب باپ جب نکاح ہو گیا, اب باپ کے ذمے کپڑے نہیں ہیں اس کے, اب ذمہ داری تیری ہے کپڑے پہنانے کی. تو جتنے جوڑے سال میں بنا رہا ہے, 4 جوڑے بنا رہا ہے, تو اس کو بھی بنا کر دے. وہ اگر اس سے پوچھے تجھے ضرورت ہے گا, اگر وہ کہہ رہی ہے تو اسے بنا کر دینے پڑیں گے. 2 ہو گئے. تیسرا یہ ہے
کہ اس کے چہرے پر مت مارو. حدیث شریف میں کیا آیا؟ اس کے منہ پر نہیں مارو. یہ عورت کا حق ہے. اور اگر اس سے علیحدگی کرنی پڑ جائے تو صرف اتنا کرو کہ بستر الگ کر لو. یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. مکان الگ نہ ہونا چاہیے, صرف بستر الگ ہو, اسی مکان میں. یوں فرمایا اگر بستر الگ کر, اگر تم مکان الگ کر لو گے تو وہ بگڑ جائے گی اور وہ رستہ کچھ اور اختیار کرے. یا تو وہ پھانسی لگائے گی یا زہر پیے گی, کچھ نہ کچھ کرے گی ضرور. فساد کا دروازہ تم نے کھول دیا اس کے لیے اگر تم نے مکان الگ کر لیا, کیونکہ تم حدیث کے خلاف چل گئے ہو. اس حد میں رہ کر کے اگر آپ کرو گے تو انشاءاللہ اسی قرآن جو کہہ رہا ہے انشاءاللہ اس غلط نہیں ہونے گا. تیسرا پیغام قرآن کا یہ ہے کہ اگر وہ بستر الگ کر کے بھی سمجھ نہیں رہی ہے, نہیں بات مانتی ہے, تو پھر قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اسے مارو. مارنا کس انداز سے ہو؟ ہڈی نہ ٹوٹے, بدن پر زخم نہ آئے. منہ پر مارنے کا تو ہٹا دیا پہلے ہی کہ منہ پر نہیں مارنا ہے. دوسرا, ہڈی نہیں ٹوٹنی ہے, زخم نہیں آنے. اس اعتبار سے ایسی چیز سے مارنی. اگر وہ ان تین باتوں سے فرما بردار بن جائے آپ کی, اگر ان تین باتوں سے فرما بردار بن جائے تو قرآن یہ کہتا ہے پھر تم جو ہے ذرا ذرا سے بہانے پر چیمی نہ کرو, درگزر کرتے رہو. پھر یعنی کہ پھر ذرا سی بات پر پکڑا پھر پیٹ دی, پھر لڑائی جھگڑے ہیں. اگر ان باتوں سے وہ فرما بردار ہو جاتی ہے, آپ کی متی ہو جاتی ہے, کوئی ایک بات غلط ہو جاتی ہے, تو اس پہ پھر آپ زیادہ پتنگا کھڑا نہ کرو کہ تو پہلے سے ہی ایسی ہے. اس لیے قرآن کا یہ پیغام ہے, سنیے. یہ تو میں نے اپنی زبانی آپ کو سمجھایا ہے. اب قرآن کی زبانی سمجھیے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے آپ سے, اور کس طریقے سے آپ کے گھر کی ذمہ داری لے رہا ہے قرآن, اور آپ کے گھروں کو سدھارنا چاہتا ہے. آپ کے گھروں کو, مومنین کے گھروں کو اللہ جنت بنانا چاہتے ہیں اگر قرآن کے ذریعے. دیکھو ہمارے گھر کی بات اللہ نے اوپر بیٹھا ہوا سمجھ رہا ہے, اور اس نے قرآن میں اتار دی کہ جاؤ پڑھو جائیے اور اپنے گھروں کو سدھارتے رہیے قیامت تک. ایسے ہی ہے. ہم تو قرآن کو سنتے ہیں بیٹھے 10 لوگ, اکثر وہ طبقہ تھا جو چلا گیا ہے. بتاؤ کیسے سمجھائے انہیں, کہاں جا کر سمجھائے, کہاں سمجھیں گے. اس لیے قرآن یہ کہتا ہے, دیکھیے فالصالحات قانتات, سو جو عورتیں نیک ہیں, نیک طبیعت جو عورتیں ہیں, قانتات, شوہر کی فرما بردار ہیں, اطاعت کرتی ہے. ایک قسم میں نے بتایا تھا آپ کے سامنے, 2 قسمیں عورتوں کی. ایک قسم وہ ہے جو نیک ہے اور شوہر کی فرما برداری کرتی ہے. حافظات, دیکھو ایک عورت تو وہ ہے کہ جو تہجد پڑھتی ہے, قرآن پڑھتی ہے, تسبیح پڑھتی ہے, لیکن شوہر کو ستاتی ہے. اس کے بارے میں نیک کا ذکر نہیں ہے. یہاں نیک کا جو ذکر ہے, نیک عورت اس کو مانا جائے گا قانتات, جو فرما برداری اختیار کرے گی اپنے شوہر کی, یہ نیک ہے. ہم تو شوہر کو ستاتی ہے اور پورے دن مصلے پر بیٹھی رہتی ہے اور رات کو روتی ہے اللہ کے سامنے, اور شوہر کو غم میں ہے. کبھی بھی یہ نیک نہیں ہو سکتی. نیک کی جو اللہ نے جو صفت بیان کی عورت کی جو نیک ہے, قانتات, صالحات کے بعد قانتات کا ذکر فرمایا کہ شوہر کی فرما بردار. اور یہ فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ. ایک دوسری صفت یہ بیان کی, ایک تو نیک عورت کی کیا صفت ہے کہ وہ شوہر کی فرما بردار. دوسری کیا صفت ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں, شوہر نہیں ہے گھر میں, اپنے نفس کی اور شوہر کے مال کی اتنی حفاظت کرتی ہے جتنی کہ وہ سامنے بیٹھا ہوا اس کے سامنے ہو رہی ہے. اس کی غائب ہے, وہ کام پر گیا ہوا ہے, لیکن اب بھی وہی حفاظت ہے جیسی وہ گھر میں ہے. ایسا سمجھتی ہے جیسے کہ میرا شوہر گھر میں ہے, اور اتنا ہی ڈرتی ہے اور اتنا ہی اپنی حفاظت بھی رکھتی ہے, اور اپنے شوہر کے جو مال کو بیجا خرچ نہیں کرتی, بلکہ اس کو جہاں مصرف ہے اس اعتبار سے اس کو خرچ کرتی ہے. مال کی حفاظت کرنے والی ہو, نفس کی حفاظت کرنے والی ہو, شوہر کی عدم موجودگی میں. شوہر گھر میں ہے پھر کرے گی تو پھر یہ نیک نہیں ہے, یہ تو ڈر کرے. شوہر نہیں ہے, اللہ کے خوف سے اور مرد کو حاکم تسلیم کر کے وہ کیا کر رہی ہے, اپنی حفاظت کر رہی ہے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کر رہی ہے. تو یہ عورت کیا ہے, نیک. یہ کون ہے؟ اب دوسری کا ذکر فرمایا. دیکھو اب دوسری, واللاتی تخافون, اور جو عورتیں ایسی ہوں کہ تم ان کی بد دماغی, نشوزہن, ان کے بد چلن, بد دماغی کی وجہ سے خوف کھاتے ہو, احتمال لگتے ہو, ان کے بد چلنے کا احتمال لگتے ہو. فعظوہن, آپ کی بات نہیں مانتی ہوں. فعظوہن, قرآن کہتا ہے ان کو نصیحت کرو, ان کو سمجھاؤ. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, اگر وہ سمجھانے سے نہیں باز آ رہی ہے, نہیں سمجھ پا رہی ہے, تو قرآن کا یہ پیغام ہے ابھی باہر بات نہ پھینکو,
اس کو فون کرنا, اس کو رشتہ دار کو فون کرنا, یہ بات نہیں مانتی, یہ نہیں کرتی, وہ نہیں کرتی, ابھی اسے بدنام نہ کرو, ابھی اس بات کو گھر میں رکھو, خود سمجھا اسے. ہم کیا کرتے ہیں, ذرا سی کچھ ہوتا اسے فون کر, اسے فون کر, اس کو بتا, اس کو بتا. یہ بات سن, اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ابھی جب بات باہر نکلنے کی آئے گی پھر اس کے بارے میں بھی اگلی آیت آ رہی ہے کہ باہر جانی ہے تو پھر کس اعتبار سے سلجھانی ہے. ابھی گھر کی بات گھر میں ہی سلجھانی ہے, یہ وہ آیت ہے, ابھی باہر نہیں کسی کو بتانا ہے. دوسرا پیغام ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, اگر وہ سمجھانے سے نہیں باز آ رہی ہے تو ان کو چھوڑ دو ان کے لیٹنے کی جگہ میں تنہا, اس کے پاس نہ لیٹو, اسے تنہا چھوڑ دو, الگ سو, میرے پاس نہیں سو. وَاضْرِبُوهُنَّ, اگر اس سے بھی باز نہ آئے دوسرے طریقے سے تو وَاضْرِبُوهُنَّ, پھر ان کو مارو. اور مارنے کی مقدار حدیث شریف میں آیا, شریعت میں پہلے حکم یہ تھا کہ عورتوں کو بھی مارنے کا حکم دیا تھا, اگر مرد مارتا ہے تو عورت بھی مارے. تو اس سے کیا ہوا, عورت شیر ہو گئی گھروں کے اندر, لگا کے دکھا, سمجھ ماری بات. اسی طریقہ کا ایک واقعہ پیش آیا اس آیت کے شاید نزول میں. حضرت زید بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تھا. آپس میں کچھ اختلاف ہوا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی کا, اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی کے منہ پر تماچا مار دیا. بیٹی نے آ کر کے باپ سے شکایت کی حضرت زید بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ سے, ابا جان میرے تماچا مارا ہے. آج کل ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں بیچاری. دونوں باپ بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے شکایت لے کر, یا رسول اللہ بیٹی کا نکاح ہوا تھا, شاید تماچا مار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ جاؤ, دونوں جاؤ, اور جیسا تماچا اس نے مارا ہے اتنی ہی زور سے تماچا مارے گی جا کر. حکم دے دیا ہمارے نبی نے, جاؤ چلے جاؤ. کیونکہ ابھی حکم کیا تھا, عورت کے بارے میں حکم یہ تھا کہ جیسا اس نے مارا ہے تو بدلے میں قصاص ایسا ہی مارنا پڑے گا. دونوں باپ بیٹی جا رہے تھے مارنے کے لیے, بدلہ لینے کے لیے جا رہے تھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ سے. اللہ رب العزت نے فوراً حضرت جبریل امین کو بھیجا یہ آیت لے کر کے, اور یہ آیت سنا کر کے پھر یہ پیغام بھیجا کہ اب عورت مرد کو نہیں مارے گی, اس کی اجازت نہیں ہے. مرد کو اجازت ہے کہ صرف وہ اپنی عورت کو مار سکتا ہے, اس کی اجازت اب بھی باقی ہے, اس کی اجازت اب بھی باقی ہے. لیکن آج گھروں کے اندر جو اتنی برائیاں جو آئی ہے, بے پردگی بچیوں میں, لڑکیوں میں, بیویوں میں جو بے پردگی آئی ہے, اور جو اتنا بڑا فساد جو ہوا ہے, کہ یہ سب کس وجہ سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے, آج ہم نے گھروں کے اندر نمک تیز ہونے پر, سالن نہ بننے پر, روٹی نہ بننے پر, یہ تو مارنا ہم سب یاد رکھتے ہیں, لیکن نماز نہیں پڑھی, حدیث نہیں پڑھی گھر میں, قرآن کس نے نہیں پڑھا, پردہ کون بغیر اجازت کے کون باہر نکلی ہے, اس کے اوپر ہم نے مارنا چھوڑ دیا. بس اس کی اصل وجہ یہی, مارتے ہیں ہم لیکن کس بات پر, نمک تیز ہو گیا, کھانا نہیں بنا, کپڑے نہیں دھلے, جھاڑو نہیں لگی, برتن نہیں دھلے, اس کے اوپر تو ہم پورا یاد رکھتے ہیں, گھر میں ایک دم سب دیکھ, لیکن ہم نے جو مارنا چھوڑا وہ شریعت کے اعتبار سے ختم کر دیا. تو اس لیے یہ اتنا بڑا فساد آیا ہے. آگے ارشاد فرمایا, دیکھو یہ پیغام ہے وَاضْرِبُوهُنَّ, تو مردوں کے لیے صرف اجازت ہو گئی کس کی, مارنا ہے. عورتوں کے لیے ختم ہو گیا معاملہ. اب اس کے بعد یہ آیت اترنے کے بعد وہ منسوخ ہو گئی, وہ آیت جس میں قصاص کا نام تھا. آگے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, پوری کر دے آیت یا روک دے بھائی, ٹائم زیادہ ہو گیا. ہاں کر دیں, ہاں اس کا کرو بھائی انتظام. انشاءاللہ اگلی آیت یہ بھی ہے, اور اگلی آیت ابھی ہے جس میں اسی بات کا پیغام ہے کہ اگر گھر کے اندر لڑائی سلجھ نہیں رہی ہے تو پھر باہر کس طرح سلجھانی ہے. ابھی کورٹ کچہری کا معاملہ نہیں, ابھی کس طرح سلجھانی ہے اس کی انشاءاللہ آپ کو ترتیب بتائی جائے گی قرآن میں, کس طرح آپ کو اپنے گھر میں اور باہر پنچایت لگا کر کس طرح بات کو سلجھانی ہے. انشاءاللہ اس کی ترتیب آپ قرآن بتائے گا کس طرح کرنا ہے. اللہ تعالیٰ